Islami. And today's topic is a very important one, especially in terms of the period which we are approaching, because most of their people, they tend to think about taking out their zakat close to the blessed month of Ramadan al-Mubarak. So as per last year as well, alhamdulillah, we invited Hazrat Allamah Nizamuddin Misbahi sahab from Blackburn, and he said labbaik to our invitation, and we had a very productive question and answer session. And then thereafter we also got that translated into English and typed up as a PDF document, which helped many people, alhamdulillah. This time, inshallah, the Ijtema will be live relayed via YouTube, so any questions which are asked and answered today, if you want to revert back to them, you will be able to do so, inshallah, via the Masjid-e-Noor YouTube channel, inshallah. So I'd like to thank Hazrat for accepting our invitation once again, and inshallah Maulana Muazzin will follow the questions and answers and do the English translation and summary as we go along as well, inshallah. But as per tradition, inshallah, we will begin the Ijtema with the recitation of the Holy Quran, followed by a Nati Rasul Maqbool sallallahu ta'ala alayhi wasallam, and thereafter straight away, inshallah, we will pass over to Hazrat, who will inshallah take us through the Masail of Zakat, and then we will have question and answers. Some questions and might have already been received, but if the public has any questions as well, thereafter, inshallah, we will open up for any further questions as well, inshallah. So for the tilawat of the Holy Quran, today I would like to request Hafiz Hussein, Deg Master, inshallah. He will come and do the beautiful recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Subhanallah, beautifully recited the Asma'ul Husna,
which are mentioned in the Holy Quran, mashallah, or some of the Asma'ul Husna. May Allah subhanahu wa ta'ala make him a mukammal Hafiz Quran very soon, inshallah. Ameen. Now, inshallah, we have heard the Holy Quran. Zakat is mentioned multiple times in the Holy Quran. And the importance of zakat you can gauge just by the number of times it's mentioned along with salah. کہیں پہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ تو کہیں پہ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. There are numerous verses of the Holy Quran which mention the zakah and very close to salah as well. Inshallah, Mufti Sahib will be enlightening us about the importance of zakah very soon. But let's praise the master of mankind, our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, through a Naat Sharif. Inshallah, I would like to request Hafiz Muhammad Adil, who will come and enlighten our hearts and increase our Ishq Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Hafiz Muhammad Adil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Recite after me. Jazallahu anna Sayyidana wa Mawlana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ma huwa ahlu. Durshé padhiye sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, sab milkar ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, sallallahu ya Nabi, ya یا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی صلی اللہ یا نبی یا نبی یا نبی نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی صلی اللہ یا نبی یا نبی
لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لامکان تک اجالا ہے جس کو وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پڑھیے یا نبی یا نبی یا نبی صلی اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی صلی اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. Subhanallah, beautifully recited the kalam of Sayyidi Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi. I'd like to welcome and thank also Hazrat Maulana Muhsin Razvi Sahab, Chairman of Qamar Trust, who has also graced us with his presence and his encouragement by being here as well. Without any further delay, let's move on to the main session inshallah, and let's enlighten our hearts and increase our knowledge about this important topic of zakat. Hazrat Maulana Mufti Nizamuddin Misbahi Sahab. Naare Takbir. A bit more encouragement please. Naare Takbir. Naare Risalat. Ulamae Ahle Sunnat. Naare Takbir. Naare Risalat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Let us recite durood upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with love and affection. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. Alhamdulillah, we've already had the introduction to this beautiful program today. But before we go towards the questions and before we present the questions to Hazrat, I would like to request کہ حضرت تھوڑی سی زکوٰۃ کے اوپر سے ان کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور نہ دینے والے کی مذمت وغیرہ ہم کو بتائے, so that we can understand why zakat is important and why is it such a great farz of Islam, what the benefits of it is, what's the blessings of giving zakat, as well as what are the punishment for those who don't give zakat in the correct manner. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کا شکریہ کہ آپ حضرات نے آج زکوٰۃ کے پروگرام کے سلسلے میں اس فقیر کو دعوت دی. پھر حضرت علامہ محمد محسن رضوی صاحب, چیئرمین قمر ٹرسٹ, یہ بھی اتفاق سے آج ہمارے ساتھ آئے. بلیک بن میں ایک بہت پرانے نورانی بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے جنازے میں آئے تھے, ہم نے کہا آپ بھی تشریف لائیے تاکہ اور برکت ہو جائے.
قاضی صاحب بھی اور ہمارے فاروق بھائی بھی اسپیشل بلیک بیلٹ سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ زکوٰۃ اسلام کا وہ معاشی نظام ہے کہ ایسا نظام، ایسا سسٹم آپ کو کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ قرآن پاک میں 32 پلیسز پر 32 جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک صرف ایک بار فرما دے کہ یہ کرو، اٹ از انف فار اس، اتنا کافی ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو 32 پلیسز پر مینشن کیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ نماز کے بعد کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے کے بے شمار فضائل احادیث کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ زکوٰۃ جب بندہ دے دیتا ہے تو اس کا مال جس طریقے سے ایک کنگ قلعے کے اندر بند ہو جائے تو سیکیورٹی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے آپ کا مال زکوٰۃ دینے کی وجہ سے سیکیور ہو جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت میں جو فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے اس میں یہ بات بیان فرمائی ہے، حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مال سی کے اندر اور ڈرائنس یعنی خشکی کے اندر تباہ و برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے فتح رضویہ میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے اور فقیر کا اس پر عمل ہے، آپ بھی آزما کے دیکھ لیجئے، آزمانا نہیں چاہیے لیکن عمل کر کے دیکھ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استعینوا علی الرزق بالصدقہ، فرماتے ہیں کہ رزق پر مدد طلب کرو اللہ کی بارگاہ سے صدقہ کے ذریعہ۔ تو میں نے دیکھا کہ اگر 5 پاؤنڈ دو تو 50 پاؤنڈ آ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ صدقہ دو تو صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، مصیبتیں بلائیں دور ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ تو فرائض میں سے ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کی سب سے بڑی جو مصیبت آتی ہے وہ یہ ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں رد المحتار میں کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ یعنی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، بڑے نمازی ہیں، مگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ نہیں دے رہے ہیں تو پھر آپ کی نمازیں قبول نہیں ہیں جب تک کہ آپ مال کی زکوٰۃ نہ دے دیں۔ پھر اسلام نے زکوٰۃ کو بانٹنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ کتنا عظیم بتایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنایا، ان کو چیف جسٹس آف یمن اپوائنٹڈ کیا، تو اس وقت آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مال یعنی زکوٰۃ اغنیا جو ریچ پیپل ہیں ان سے مال لو اور غریبوں میں بانٹو۔ بعض حکومتوں میں ہوتا یہ ہے کہ ٹیکس سب سے لیے جاتے ہیں اور ان ٹیکسیز سے جو ہے بڑے بڑے منسٹر آرام کرتے ہیں، انجوائے لائف کرتے ہیں، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ مالداروں سے مال لے کر اس کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے درمیان یہ جو معیشت ہے اس کا توازن اور بیلنس باقی رہے۔ ورنہ غریب اگر کسی گاؤں میں مالدار لوگ زکوٰۃ ہی نہ دیں، غریبوں کی مدد نہ کریں تو وہاں چوری زیادہ ہوگی۔ لیکن مالدار کو حکم ہوگا کہ تم زکوٰۃ دو تاکہ غریب لوگ تمہارے مال کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھیں، تمہارے لیے دعا کریں۔ اور پھر زکوٰۃ کو یہ فرمایا کہ یہ مال کا ڈسٹ ہے، ویلتھ کا ڈسٹ ہے، یہ فرما کر کے
مسلمانوں کے اندر اس بات کو ابھارا گیا ہے کہ زکوٰۃ لینے سے پہلے سوچنا کہ تم کیا لے رہے ہو. کوئی آدمی اپنے صاف ستھرے کپڑے کو ڈسٹ میں نہیں ڈالتا. تو ایک طرف مالداروں کو اگر زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو دوسری طرف غریبوں کو بیگنگ اور مانگنے سے اس طور پر بچایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب نے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کہ زکوٰۃ کو مال کا میل قرار دے کر یہ بتایا کہ بہت ضرورت ہو تبھی لینا. یہ نہیں کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو غریب شو کر کے زکوٰۃ کا مال لے لو اور انجوائے لائف کرو. تو یہ زکوٰۃ مال کا میل قرار دے کر اس بات کی طرف ابھارا گیا ہے کہ تم کو بہت ضرورت ہو، حاجت مند ہو، تم فقیر ہو تبھی زکوٰۃ لینا، ورنہ تم کیا لے رہے ہو تم خود سمجھ جاؤ. اور پھر دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے منسٹر ہوتے ہیں ان کی اولادیں انجوائے کرتی ہیں لوگوں کے پیسے سے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان پہ قربان کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کا حکم تو سنایا کہ زکوٰۃ دو، لیکن آپ نے اپنی آل ہی کے لیے نہیں بنو ہاشم کے لیے یہ قرار دے دیا کہ بنو ہاشم زکوٰۃ نہیں لے سکتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے لیے کتنا طیب و طاہر، چونکہ یہ خاندانی بڑا طیب و طاہر ہے تو طیب و طاہر چیزیں استعمال کریں، طیب و طاہر چیزیں کھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں میں، اس لیے کہ اگر سادات زکوٰۃ لینے والے ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں جو سادات کی محبت ہے شاید ہم سارا مال سادات ہی کو دے دیتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر کے امت کا بھلا فرما دیا. اس میں بھی رحمت العالمین کی رحمت جھلک رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر کے یہ بتا دیا کہ یہ مال میری اولاد کے لیے نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے. اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پتہ چلتا ہے. تو اس پر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب سادات لوگ سمجھتے ہیں کہ سید زکوٰۃ نہیں لے سکتے، صرف سید نہیں، جو حضرت عباس کی اولاد ہیں جن کو عباسی کہا جاتا ہے وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے. عقیل کی اولاد ہے وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے، چونکہ یہ حارث کی اولاد ہے وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے. عباسی لوگ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے. حضرت علی کی دوسری ازواج سے جو اولاد ہے علوی وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے. اب وہ بھی غریب ہوتے ہیں تو پھر ان کا تعاون ہمیں، جب ہمارے نبی نے ہمارے غریبوں کا یہ فائدہ کیا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم للہ سے سادات کی مدد کریں، ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان کی بیٹیوں کی شادی کر دیں اور بھی چیزیں ہم للہ سے مدد کریں، اس لیے کہ جب ہم نبی کی آل کے لیے یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میں ہمارے مال میں بھی برکت دے گا اور دوسری چیزوں میں برکت دے گا. تو یہ مختصر لفظوں میں اسلام کی نظر میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. بات طویل نہ ہو جائے اس لیے اب آگے سوال و جواب کی طرف بڑھتے ہیں. Inshallah, I'll just translate it very briefly in regards to the importance of zakat. And Hazrat was mentioning very important and very beautifully that Allah subhanahu wa ta'ala mentions zakat 32 times in the Quran. If he mentioned it once, that would be sufficient, but the fact that Allah mentions it 32 times in the Quran is evidence that zakat is of extreme importance. Not only that, Hazrat was also mentioning that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has mentioned that a person who gives zakat, Allah subhanahu wa ta'ala increases his wealth. And he was mentioning from his own experience as well. He said if you give 5 pounds in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, you will find that Allah will give you back 50 pounds. So whatever you give in sadaqah, if Allah increases it that much, then imagine what Allah subhanahu wa ta'ala would increase in your wealth by giving a farz action, acting upon a farz action in way of giving zakat. A person who doesn't give zakat, his wealth will be filthy. It's mentioned that zakat is the filth of the money that you have. And the reason for this mentioning as well is that people who take zakat, they should also think twice. That are we genuinely needing this money, or are we asking for it because for the sake of it people are giving it anyway? So because they will be taking the filth of the people of wealth. They will be taking the filth from the wealth of the people with money. So that is also been mentioned as well.
Hazrat also mentioned that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was also mentioned that a person who gives zakat, his wealth will be protected as though a king is protected in his fort. So the wealth that zakat is taken out of, that wealth is then protected in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And Hazrat also finally just was mentioning also in regards to the fact that this is the mercy of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, that he said that zakat is not permissible for his family members. Not just his own family, i.e. the Sayyids, but the entire Banu Hashim. The reason for this is because we have love for the Banu Hashim, we have love for the Sadat, and if it was the case that we are able to give zakat to the Sadat, then it would be that we would give all our wealth to the Sadat. So for that reason, to protect those who are not from the Sadat, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, out of his mercy, said that my family will not take zakat, everyone else can take zakat, so we should be from our own heart that we give lillah in the way of the Sadat as well, inshallah. So inshallah we'll now move on to the questions, and as mentioned we have had a few questions that already come through. If any of you feel shy to ask after, then just text them through to myself or any of the brothers, inshallah we will ask Hazrat the questions. So the first question that I received was that, do we pay zakat on a child's money, meaning on the child benefit, and they are being saved for their future? یعنی کہ بچوں کے جو چائلڈ بینیفٹ آتے ہیں حضرت, تو اس پر زکوٰۃ کس طریقے سے دی جاتی ہے, یا تو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے یا تو پھر بچوں کے لیے سیونگز میں رکھتے ہیں, تو اس کے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایسا ہے کہ یہاں کی حکومت جو بچوں کو بینیفٹس دیتی ہے, ویسے تو یہ ہے کہ بچوں کا جو بینیفٹس ہو وہ وہی استعمال کریں, مگر چونکہ ماں باپ اس بینیفٹ سے زیادہ ان پر خرچ کرتے ہیں, تو عموماً ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ کوئی سیپریٹ اکاؤنٹ نہیں رکھتے ہیں کہ ان کے جو بینیفٹس آئیں ان کے اکاؤنٹ میں رکھ دیں, وہ خود ہی اس کے مالک کی طرح اس کا استعمال کرتے ہیں. تو اگر یہ سچویشن ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ماں باپ ان کے بینیفٹس کو بھی اپنے ہی اکاؤنٹ میں جمع رکھتے ہیں اور ان پر بھی خرچ کرتے ہیں, اپنے پر بھی خرچ کرتے ہیں, اس لیے کہ ان پر اس سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں, تو گویا کہ انہوں نے اس کو ایز اے مالک اس کو استعمال کیا, تو پھر اگر یہ پیسے اور دوسرے پیسے جمع ہو کر کے نصاب بر ہو جاتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم آئے گی. اگر کوئی ماں باپ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچوں کے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں آئے, پھر ان کا اکاؤنٹ کھلوا کر کے رکھ دیا الگ, اور وہ نابالغ ہیں اور ان کے ہی اکاؤنٹ میں وہ رہتے ہیں اور یہ مالکانہ تصرف نہیں کرتے ہیں, تو پھر ایسی منی پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. Subhanallah. So Hazrat has clarified two situations for us. One is that a child benefit comes into the parents' account and they use that money for the children as well as themselves, because they generally spend more on the child than the child benefit anyway. So if that's the case, then they will give zakat on that money also, because they are using it as though it is their own money. If they are using it, if you are taking that child benefit and placing them in a savings account for the child to use later on in their life, then in that case that money will not have zakat on it, because it is not their own money. They are considering that money to be the child's money. So because they are put it in a separate savings account, they will not give zakat on that money until the child is received the money and he has control over it. Then the child will give zakat thereon. The second question that we have is, if someone has stocks and shares in a company, then how do I pay zakat on that when I don't receive any payment from it right now? یعنی کہ کسی کے سٹاکس یا شیئرز ہو کسی بزنس میں, کسی کمپنی میں, تو اس پر زکوٰۃ کس طریقے سے دی جاتی ہے, کیونکہ اس سے تو کچھ فائدہ ابھی تو نہیں ملے گا, جب ملے گا تب زکوٰۃ دی جائے گی یا ابھی دی جائے گی؟ دیکھیے ایسا ہے, پہلی بات تو شیئرز دو طرح کے ہوتے ہیں, ایکویٹی شیئر اور پریفرنس شیئر, اور شیئر کا جو استعمال ہے وہ جائز نہیں ہے. حضرت مفتی محمد نظام الدین صاحب حفظہ نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے, اس لیے شیئر میں آپ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. پریفرنس شیئر تو سود ہے, انٹریسٹ ہے, وہ تو ٹوٹلی حرام ہے, ایبسولوٹلی حرام ہے, اس لیے کہ آدمی اس میں صرف بینیفٹ ہی لیتا ہے, اس کو کوئی لاس نہیں ہوتا ہے. ایکویٹی شیئر میں اپارنٹلی یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی جائز ہونا چاہیے, لیکن چونکہ اس میں آدمی سود میں پڑ سکتا ہے, اور فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ سود کے باب میں شبہ بھی یقین کی منزل میں ہوتا ہے, اس لیے وہ کام کرنا منع ہے جس میں شبہے میں, انٹریسٹ کے شبہے میں آدمی پڑ سکے.
اس لیے ایکویٹی شیئر کو بھی علماء نے حرام قرار دیا. ہم نے بڑی بحث کی ہے مفتی صاحب کے ساتھ، چونکہ ینگسٹر پوچھنے آتے رہے ہیں کہ اس میں ایسا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، لیکن مفتی صاحب نے بتایا کہ شبہ تو ہے نا، اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کسی نے ایکویٹی شیئر مارکیٹ میں لگا ہی دیے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے زکوٰۃ دینے کا کہ آپ نے 100 پاؤنڈ کے شیئر خریدے اور اب آپ جو ہے شیئر ہولڈر ہو گئے، یعنی اس کمپنی کے آپ شریک ہو گئے، پارٹنر ہو گئے. ظاہر سی بات ہے کہ 1000 پیپل اس کمپنی میں شریک ہے تو ہر ایک کا شیئر جدا جدا ہے، تو 100 پاؤنڈ والے کو جتنا بینیفٹ ملتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے سالانہ، ایئرلی. تو اگر 100 پاؤنڈ لگائے اور کمپنی نے اس کو کسی بزنس میں لگائے اور آپ کو فائدہ ہوا 25 پاؤنڈ، تو گویا کہ آپ 125 پاؤنڈ کے مالک ہوئے، تو پھر آپ کو 125 پاؤنڈ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ الگ بات ہے کہ ایسا شیئر لینا نہیں چاہیے، لیکن اگر لے ہی لیا ہے تو اس شیئر پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، اور پریفر شیئر کی زکوٰۃ دینا بھی حرام ہے. Okay, so Hazrat was explaining first of all that there's actually been a fatwa given by Huzur Mufti Nizamuddin Misbahi Sahab, the Sadr Mudarris of Jamia Al-Ashrafiya Mubarakpur in India, and he said that any kind of shares, equity shares or preference shares, both are impermissible. The reason being is that the preference shares are total interest, so that is haram, and the equity shares is there's a doubt in that fact that you would possibly end up in receiving interest, and for that reason when it comes to doubt in regards to interest is also impermissible as well. But if someone does have any form of equity shares in any business, then for that person he will give zakat on the value of his benefit. So even if he doesn't receive that full benefit there and then, he will still give zakat on the value of his share alongside with the benefit that he also receives. So the example was given that if his share costs £100 now, but he receives benefit of £25 from that year, then he will give zakat on £125. Yes, he will give zakat on £125 because his share now is valued at £100 and the £25 is the benefit that he has received from the company. So that will be how he will give zakat. But in preference shares, there will not be any zakat in general anyway, because it would be haram completely as it is interest anyway. Jazakallah. Okay. So third question that we have is کہ عام طور پر میں زکوٰۃ رمضان شریف میں دیتا ہوں، لیکن اس سال کیونکہ جیسے کہ زلزلہ جو آیا ہے ترکی میں، تو میں نے ترکی کے لیے زکوٰۃ نکال دی تھوڑی سی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا سال اس وقت سے ہوگا اگلے سال، یا تو پھر رمضان ہی میں رہے گا. So the question I'll explain in English is that normally this individual, he says that I give my zakat in Ramzan Sharif, but I gave some money for zakat towards the incident earthquake of Turkey. So would my year now reset to this time of the year next year, or will I still be giving my zakat in Ramadan? دیکھیے ایسا ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے اور صدقہ فطر بھی کہ آپ اس کو پہلے بھی دے سکتے ہیں جب کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہو. ابھی ایگزامپل مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور میں سوچوں کہ شاید آئندہ سال فرض ہو جائے گی اور میں دوں، تو پھر یہ صدقہ نافلہ ہے. لیکن آپ پر زکوٰۃ فرض ہے آلریڈی، اور 2-3 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے آپ نے زکوٰۃ نکال دی، تو وہ ایکسکلوڈ ہو جائے گی، یعنی پھر آپ کو اس کی زکوٰۃ، اتنی زکوٰۃ آپ کو نہیں دینی پڑے گی اپنے مال سے. تو اگر آپ پیشگی زکوٰۃ دیتے ہیں تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور آپ کا جو سال ہے وہی رہے گا، رمضان شریف ہی، سال بدلے گا نہیں. So as I said that zakat is that kind of worship where there's no fixed time exact. If you already have to give zakat, meaning zakat is already farz on you, then you are permitted to give that zakat in advance because it is farz on you at that time. If it wasn't farz on a person and he gave zakat, then that would be sadaqah nafila. But because zakat is farz on this individual already, he will still be considered as giving zakat. So Hazrat, another question that comes from this is کہ تو پھر اس کا مطلب کہ زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. So zakat can in general as well can be given in advance. So in ideal situation, it doesn't necessarily mean people generally only take zakat out in Ramadan. It's permissible to give zakat prior to Ramadan as well. So for example, when big nights come up,
جب بڑی رات آتی ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ اگر نکالنے ہو تو نکال سکتے ہیں. And you can take it out and just keep a note of it for your calculation when it comes to the end of year as well. So you can give it in advance. There's no harm in that, and it is in fact financially for us and mentally, psychologically, it'll be easier for us to give it out. And when we give it in Ramzan, we think, oh, we have to take all this money out. But if we give it staggered around the year, then it's a lot easier to give it out during Ramzan as well. Generally, the people give zakat in Ramzan is because of the extra reward that you get. Okay, so there's no set requirement that you give it only in Ramzan as well. Another question that's come is that someone has taken money from a person, and he's saying that he's unable to give that money back, but he's saying to that individual that I struggle to give the money back, but I'll pay your zakat on that money. کہ کسی نے قرضہ لیا, اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پیسے کو واپس نہیں کر سکتا, لیکن اس پر میں زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں آپ کی وجہ سے, آپ کی طرف سے میں زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں. ٹھیک, دیکھیے ایسا ہے, اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں. ڈیٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, اردو میں جس کو دین عربی میں جس کو دین کہتے ہیں. دین تین طرح کا ہوتا ہے, ایک دین قوی اور ایک دین ضعیف اور ایک دین متوسط. جو دین قوی ہے وہ بزنس وغیرہ کا ہوتا ہے, کہ مثلا آپ نے کوئی بزنس کیا اور وہ پیسے اس کے پاس, یعنی آپ نے کوئی چیز بیچی ہے اور اس کے پاس ادھار ہے, تو اس پر یہ فرمایا علماء نے کہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے. یا آپ نے کسی کو پیسے دیے اور وہ 4 سال میں لوٹائے گا, تو بہرحال 4 سال بعد دو, 4 سال کی دینی پڑے گی, یا ہر سال نکالتے رہو. تو یہ جو سچویشن ہے وہ دین قوی کی ہے. اب وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تیری زکوٰۃ دے دوں گا, پیسے نہیں لوٹاؤں گا, تو اس کی مراد کیا ہے؟ اگر اس کی مراد یہ ہے کہ میں بالکل ہی پیسے نہیں لوٹاؤں گا, تو پھر زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ ابھی میں نہیں دے سکتا ہوں, لیکن تو گھبرا مت, میں تیری زکوٰۃ کے پیسے, تیری زکوٰۃ دے دوں گا. تو دوسرے کی زکوٰۃ دے سکتا ہے آدمی, لیکن ایک بات یاد رکھے وہ کہ قرض دے کر نفع اٹھانا یہ سود ہے, یہ حرام ہے, تو دوسری خرابی لازم آئے گی. یہ ایسا کیوں نہیں کرتا ہے کہ بھائی انشاءاللہ میں 5 سال میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گا, ٹھیک ہے, تو اس کو ایک ٹائم بتا دے 5 سال, اور یہ آدمی جو ہے 5 سال تک زکوٰۃ نہ دے, اور یاد رکھ لے کہ بھائی 5000 پاؤنڈ ہیں میرے, پھر جب 5ویں سال اس کو مل جائے تو 5 سالوں کی زکوٰۃ اس طرح ادا کرے کہ 5000 پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے بھائی, 1000 پر 25 بنی, تو 5000 پر کتنی بنی؟ زور سے بولو یار, 100 پاؤنڈ, 100 پاؤنڈ نا, 125, ہاں 125. تو پہلے سال 125 نکالے, پھر 5000 میں سے 125 کم کر دے, پھر جو اس کی زکوٰۃ نکلے, پھر جو زکوٰۃ نکلے اس کو نکال دے. اس طریقے سے وہ 5 سالوں کی زکوٰۃ دے دے. So Hazrat first obviously explained that there's different types of debts. This one is the one where there is a set period and the individual should be given the money back. However, because he has taken that debt, he's taken a loan from this individual, he shouldn't be paying that person anything. So by giving zakat, it would inevitably be considered as a type of interest. Rather, what would be beneficial for this person who has given the money out is that he asks that person that how long before you can give that money back to me. If that person says I can give it back to you in 5 years, then what will he do is, for the example given was that if it was 5,000 pounds, then when the money is received back, then he will take that money, work out the calculation of zakat from each year. The way to do this is that if he had 5,000 pounds that he had given on loan, he had given that money, 5,000 pounds. Now, first year, he will give 125 pounds for zakat from the whole 5,000. For the second year, he won't work out the calculation from the full 5,000. He'll deduct that 125 pounds from that 5,000, and now he'll calculate 2.5% from that. Then, again, once he has taken that addition out, then he will again recalculate for the 3rd year, 4th year, 5th year, and then the zakat will be taken in that way. But it is, if the person who has taken the money is giving zakat, then it could be considered as interest. So it's better not to do it in that way, rather to ask for that person to give the money back with a set period fixed, and then once that has been done, then agree and work out your own calculation and give zakat at the end of when the money is received.
ٹھیک ہے. So another question is that جب ہم کبھی گھر کرائے پہ دیتے ہیں, when we give a house on rent, تو اس کی ڈپازٹ جو آتی ہے تو اس پر زکوٰۃ کس طریقے سے نکالی جاتی ہے؟ ہاؤ ڈو وی گیو زکوٰۃ آن دا ڈپازٹ؟ کیونکہ وہ ڈپازٹ تو واپس جو گھر والے ہوتے ہیں اس کو واپس دینی ہوتی ہے جب ٹرم ختم ہوتا ہے, جو کانٹریکٹ ختم گھر ہوتا ہے. والے کو یا کرایہ دار کو؟ جی جی, کرایہ دار کو جو واپس دینی ہوتی ہے وہ پیسہ پھر. نہیں, کرایہ دار اسے کہتے ہیں جو گھر میں رینٹ لے کے رہے, اور گھر والا اسے کہتے ہیں جس کا گھر ہو. تو ڈپوزٹ تو کرایہ دار دیتا ہے نا. ہاں, لیکن وہ جو لینڈ لارڈ ہے اس کو زکوٰۃ انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو رینٹ مکان لیتا ہے نا, وہ مالک کے مکان کو ڈپوزٹ دیتا ہے, پھر مالک کے مکان کیا کرتا ہے کہ اس میں سے کرایہ کاٹتا رہتا ہے. اگر یہ صورت ہو تو پھر مالک کے مکان پر زکوٰۃ آئے گی, چونکہ وہ مالک ہے نا اس کا. لیکن اگر اس ملک میں ایسا ہوتا ہو تو پھر یہ جو اس نے پیسے دیے ہیں, مثلا 500 پاؤنڈ اس نے ڈپوزٹ دیا ہے, تو کرایہ دار یعنی جو مکان میں رہ رہا ہے وہ 500 پاؤنڈ کی ہر سال زکوٰۃ نکالے گا, چونکہ اس کو واپس ملنے والے ہیں اس لیے. تو پھر جو جس نے لیے ہے اس کو زکوٰۃ نہیں نکالنی اس کی؟ جس نے دیے ہیں وہی تو نکالے گا, جو جس نے لیا ہے وہ نہیں, اگر وہ واپس کرے گا تو. اچھا, اوکے. سو in that case, in that situation, the deposit zakat is on the renters, the people who have rented the property, as opposed to the landlord, because the money is going to be returned back just as if it was a loan of some kind. Okay, it's considered as a loan. So that £500, for example, if that is the deposit, that will be returned back. So he will have to give the zakat on that money, no matter how long it is for. میں ذرا استنجا کر کے آ جاؤں, آپ ایک تھوڑی 2-4 شعر نعت کے پڑھ دیجیے. Inshallah, we'll have a few nights before Hazrat returns, and we've got a few more questions that have come. If any of you also have any other questions, then please pass on those questions over to us, and inshallah we'll include that in the session. Jazakallah. Alhamdulillah, it's been very interesting and enjoyable so far. Let's change the mood until Hazrat returns, inshallah. Sallallahu alayka ya Rasulallah, wa sallam alayka ya Habiballah, sallallahu alayka ya Rasulallah, وسلم عليك يا حبيب الله. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو, یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں,
ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ Okay, so we've had a few more questions, alhamdulillah. First, I've been asked to just clarify in regards to the advanced zakat, that when I said that you can give zakat in advance, then when your year comes to an end, you will still recalculate it, just to make sure that if there's any shortcomings in your zakat, that you had to give more and you've only given less, then you will have to make up for that during that period. Okay, so even if you've given zakat in advance, it doesn't mean that because you've calculated it in advance that's the calculation you go with. You'll have to recalculate it when your year comes to an end. So if you fixed your year, for example, the 1st of Ramadan, so on the 1st of Ramadan, you will then look at all your finances, everything that zakat has to be given on, and then you will recalculate, and if there's any shortcomings in what you have given over the year, then you will still have to make up for that in that period as well. In regards to the child benefit question as well, just one clarification is that when we said that a child becomes of an age, in this country generally they say 18. But Islamically, it's not necessary that it is 18. If the child is baligh at 15, which is the Islamic year, the Islamic age is 15 years old. Yes, without the signs, then it will be 15 years old. Any child reaches 15 years old is automatically considered a baligh. Okay? لڑکی جو ہے 9 سال میں بالغ ہو سکتی ہے اور لڑکا 12 سال میں، اتنا بتا دو. Yeah, so for a girl, she can become baligh at the age of 9, and for a male, it could be from the age of 12. So anytime that child becomes baligh and that money is given to them, then that child will have to give zakat on that. Although in this country we're considered an adult at 18, that's not the case when it comes to Shariat as well. Okay, so we need to also be aware of that. So we have had another question when we are talking about shares, Hazrat. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہوتے ہیں وہ تو وہیں پہ رہتے ہیں اور صرف ڈیویڈنڈس ملتے ہیں، یعنی کہ اس کمپنی سے پیسے ملتے رہتے ہیں. تو جو مسئلہ آپ نے فرمایا تو اسی طریقے سے ہوگا یا پھر الگ سے ہوگا، کیونکہ وہ جو پیسے ہیں وہ تو ابھی کچھ ملنے والا نہیں ہے. اگر ہم وہاں سے شیئرز بیچ دیں گے تو پیسے واپس ملیں گے، ورنہ وہ پیسے تو وہی رہیں گے. تو ڈیویڈنڈس پہ زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ اور پہلی بات تو بتایا نا کہ فوراً شیئر بیچ کے گناہ سے نکلو. میں کسی ٹاؤن کا نام مینشن نہیں کر سکتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جب اس کنٹری میں آیا تھا 2000 میں تو لوگ بہت شیئر لیتے تھے، سمجھ رہے ہیں، چونکہ یہ فتویٰ بھی مفتی صاحب نے کتاب بھی اسی دوران لکھی. تو ایک جگہ ایک آدمی شیئر میں ایسا ڈوبا کہ بہت ڈوب گیا تھا، سمجھ رہے ہیں. تو ظاہراً فائدہ بھی ہے لیکن آدمی غیر شرعی کام کرنے میں ڈوب بھی جاتا ہے. تو پہلے ان سے یہی کہو کہ شیئر سے جان چھڑاؤ اپنی، سمجھ رہے ہیں. اب آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ بھائی کیا کون سے پیسے ملتے ہیں، وہ جو نفع ہوتا ہے وہ ملتا ہے. تو جب نفع ملتا ہے تو صاف بات ہو گئی کہ نفع اگر جب آپ کیلکولیشن کر رہے ہیں تو اس وقت اگر موجود ہے تو وہ اس میں جوائنٹ ہو جائے گا، اور جتنی اماؤنٹ ابھی آپ کی ہے وہاں پر وداؤٹ نفع کے، بھلے وہ آپ کو ملی نہیں ہے، جب بیچیں گے تب ملے گی، مگر ہے تو آپ کی نا، لہٰذا اس کی بھی زکوٰۃ آپ کو دے دینی چاہیے.
Okay, so we should give the zakat on even the shares, that the value of the shares as well, because otherwise you'll be paying that when you receive it, and you'll have to calculate every single year. So it's easier to just pay it, calculate it as a whole share, and the whole the value of the share as well as the benefit, the dividends that you receive from that as well. Jazakallah. Okay, another question that we received is that UK mein jo idare hote hain, the idaras and the organizations that are running and they take zakat, تو اس کے کیا یعنی کرائٹیریا کیا ہے ہیلا کا, اور کس وجہ سے دے سکتے ہیں, کون کون سے ادارے میں دے سکتے ہیں؟ بہت سارے ادارے لیتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے, تو اس پہ کیا مسئلہ رہے گا؟ دیکھیے ایسا ہے, میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں کہ شاید آپ لوگ تھوڑا سا تعجب کریں. دیکھیے زکوٰۃ جو ہے نا, کتابوں میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ مثلاً پریسٹن والے ہیں نا, اگر یہاں مان لو کہ غریب رہتے تو آپ پر فرض تھا کہ آپ اپنی زکوٰۃ صرف پریسٹن والوں کو دیں. یہ علماء نے لکھا ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں زکوٰۃ دیں. ہاں اگر کوئی باہر آپ کا رشتہ دار رہتا ہے تو رشتہ داری کو پرائیورٹی ہوتی ہے اسلام میں, اس کو دینے میں ڈبل ثواب ملتا ہے, تو اس کو آپ دیں. یا پھر یہاں کے غریب سے کوئی زیادہ مطلب محتاج ہے تو اس کو زکوٰۃ دیں باہر. تو یہ تو ایک قانون بتا دیا کہ زکوٰۃ کا پہلا حقدار کون ہے. پہلے رشتہ دار ہیں آپ کے زکوٰۃ کے حقدار, پھر جو ہے جو آپ کے ایریا میں رہتے ہیں وہ لوگ حقدار ہیں, پھر بعد میں دوسرے لوگ آتے ہیں. لیکن اگر کوئی زیادہ مستحق ہے تو باہر بھی دے سکتے ہیں. یہ ایک میں نے مختصر سی بات بتائی. اسی لیے ابھی لوگ جو زکوٰۃ مطلب اسپیشل جو ینگسٹر ہیں کہ سب پیسے جو ہے ترکی اور سیریا میں دے رہے ہیں, تو میں نے ان کو سمجھایا کہ اصل میں ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. قرآن پاک میں صرف یہ بتایا ہے کہ تم جو ہے غریبوں ہی کی مدد کرو. قرآن پاک میں جہاں یتیم کا ذکر ہے, میں زکوٰۃ کی بات نہیں کرتا ہوں, مدد کی بات کر رہا ہوں, سب سے پہلے جو ہے قرآن پاک نے رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے. اب یہاں کے ینگسٹر تمہارے اگر رشتہ دار انڈیا پاکستان میں, تو ان کو آپ کچھ پرائیورٹی ہی نہیں دیتے ہیں. جس آدمی نے زکوٰۃ دی اور اس کا رشتہ دار زکوٰۃ کا مستحق تھا اور اس نے جان بوجھ کے اس کو زکوٰۃ نہیں دی, تو اس آدمی کی زکوٰۃ ہی قبول نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے صاحب. تو آپ دیتے رہو لاکھ پاؤنڈ سیریا میں, وہاں پر سمجھ رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے اپنے رشتہ دار جو زکوٰۃ کا مستحق تھا نہیں دی, تو آپ کی کوئی زکوٰۃ قبول نہیں ہے. اس لیے جب بھی آپ زکوٰۃ یا خیرات کریں تو ذرا مائنڈ کو وائڈ کیا کریں, سمجھ رہے ہیں, کہ جتنے بھی اس کے مستحقین ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ ایک اٹھا کر کے ایک ہی جگہ پر سب دے دیا, اس سے جو ہے دولت میں پھر بیلنس نہیں رہتا ہے. تو ایک چیز آپ کو یہ یاد رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں سوال پوچھا گیا ہے کہ بھائی یو کے میں, تو دیکھیے یہ مسئلہ تو کیا یو کے میں غریب لوگ نہیں ہوں گے؟ اگر ڈھونڈنے جائیں, جس فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی جو قیمت ہے 350 پاؤنڈ سمجھ لو, وہ اس کا مالک نہیں ہے, یا کوئی چیز ایسی اس کی حاجت کے علاوہ مالک نہیں, وہ فقیر ہے. تو یہاں بھی بہت فقیر مل جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ یہاں لوگ لیتے نہیں زکوٰۃ. اب رہ گیا سوال کہ بھائی ادارے وغیرہ میں, تو دیکھیے ایسا ہے کہ مسجد میں تو زکوٰۃ ہم نہیں لے سکتے, چونکہ مسجد میں لوگ للہ دے دیتے ہیں. بلینز پاؤنڈز کی مسجدیں بنائی گئی ہے. لیکن میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہوں. یہ فاروق بھائی کمیٹی میں بھی ہے, ان کو پتہ بھی ہے مسجد غوثیہ کی. میں 8 سال سے دارالعلوم پڑھا رہا ہوں, اور 8 سال میں الحمدللہ 23 طلبہ و طالبات کو فارغ کیا ہے. ویسے نہیں خالی پڑھا کے فارغ کر دیا, اچھی طرح فارغ کیا. لیکن میں جانتا ہوں میں کیسے چلاتا ہوں مدرسہ. یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے, ورنہ میں آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہا ہوں, کہ میرے کچھ دوست ہیں, اگر وہ مجھے اس ویک پیسے نہ دیتے تو میرے پاس تنخواہ لینے کا بھی پیسہ نہیں تھا. تو اب بتاؤ کہ یہاں پر اگر لوگ پیسے نہ دیں تو ایسی صورت میں پھر زکوٰۃ لے کر ہلے شری اگر انڈیا میں ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ یہاں کی نسلوں کی کوئی فکر ہی نہیں کرنی ہے. ان کی
رہنمائی کے لیے یہاں دارالعلوم چاہیے کہ نہیں چاہیے آپ کو؟ یا تو آپ للہ دیجئے تو ہم واقعی زکوٰۃ نہیں لیں گے، اور اگر للہ قوم نہیں دے رہی ہے، اور یہ بھی قوم کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ سب زکوٰۃ زکوٰۃ زکوٰۃ، نہیں، کچھ للہ بھی دینا چاہیے، تو اگر للہ نہیں دے رہے ہیں تو پھر میں نے فتویٰ منگوایا مفتی نظام الدین صاحب سے۔ مفتی نظام الدین صاحب نے فتویٰ لکھا کہ یو کے میں بھی اگر آپ دارالعلوم بنائیں اور زکوٰۃ کا ہلے شرعی کر کے اس پہ استعمال کریں تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہندوستان میں ہلا جائز ہو یہاں جائز نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو مدرسے کے لیے نہیں، مسجد کے لیے نہیں، لیکن اگر واقعی قوم کو دارالعلوم کی ضرورت ہے تو اگر لوگوں سے زکوٰۃ کے پیسے لیے جائیں اور ہلے شرعی کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہلے شرعی کر کے لے سکتے ہیں۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، حضرت مفتی نظام الدین صاحب مبارک پور، ان کا فتویٰ میرے پاس آج بھی موجود ہے۔ So Hazrat clarified something very important here, that one of the first things is that charity starts at home, as we say. And even when it comes to lillah or even giving sadaqah, etc., we should look within our family and our friends to see if there's anyone that are struggling, and first of all help them before going out and looking across the world, because these people, if they need help, then we should be there to help them first. Before they have to go and take help from others, we should be there to assist them in the beginning. The second thing Hazrat was mentioning was also very important, that generally we say that, oh, UK, we shouldn't give zakat to idaras and our Darul Ulums, etc. But when it comes to lillah money, people don't give enough for these Darul Ulums and these idaras to be able to sustain themselves. And so for that reason, Mufti Nizamuddin Misbahi Sahib from India, he has given the fatwa that it will still be permissible in the UK as well if they are struggling with just lillah money, that they take zakat and do Hilah shari'i, and then they consider that and use that money to run the idara, to run the organization. But that is only, of course, if they are struggling to receive lillah money. Okay, and Hazrat was mentioning about himself as well, and the Darul Uloom that he runs in Blackburn, and the situation is not just with Hazrat, and of course he would mention himself that there is situation in many other idaras as well. But if they are able to run with lillah, then they shouldn't take the zakat, because then they should give it to those who need that zakat money. When it comes to masajid and madrasas, generally speaking, they run self-sufficiently because we have enough lillah money coming to the masajid and the madrasas. But when it comes to such darul ulooms and idaras and organization, then they struggle, so we can use the zakat money for that. دیکھیے ایک بات میں آپ کو عرض کروں، کچھ لوگ پیسے والے ایسے ہیں جو ہیلا کا نام سنتے ہی بھڑک جاتے ہیں۔ پہلے بہت سے ایسے تھے، مولانا کو پتا ہے، لیکن جب ہم نے ان کی قمر کے ذریعہ پروگرام کیا تو ان کا دماغ کھل گیا۔ کیسے کھلا؟ توجہ دیں آپ۔ مولانا نے تو اپنا معاملہ صاف کر دیا، لیکن میں کسی پر وہ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے صرف پوچھ رہا ہوں، چونکہ یہ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں، پوچھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں۔ پوچھئے ان سے کہ ایک چیریٹی نے پیسے کلیکٹ کیے، وہ یہاں سے ڈائریکٹ کبھی بھی نہیں لے جا سکتے، پوچھئے ان سے، وہ کسی چیریٹی کو دیں گے، وہ چیریٹی والے اپنا خرچہ لیتے ہیں۔ اگر میں پوچھتا ہوں کہ یہ تو عالم ہے اس لیے انہوں نے وہ خرچہ للہ اپنی طرف سے دے دیا، اپنے ادارے کی طرف سے دے دیا، لیکن جو عالم نہیں ہوتے ہیں، کمیٹی والے بیچاروں کو کیا مسئلہ پتا، انہوں نے لاکھ پاؤنڈ ہو گئے نور مسجد سے، اب پہنچا دیا چیریٹی کو، اس نے مان لو کہ 2000 پاؤنڈ خرچے کے کاٹ لیے، حافظ صاحب آپ کی زکوٰۃ کا 5 پاؤنڈ کٹ گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بتاؤ مجھے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو بھائی اتنے بڑے عالم علامہ مفتی یونس صاحب آپ کے پاس موجود ہیں، ان کو عالموں کا مشورہ لیا کرو۔ ایک آدمی کے نام مولویوں کا کام ہے چیریٹی کرنا، یہ مولانا محسن کو پڑھانا چاہیے، چیریٹی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کام عالم کا ہی ہے یہ ہے، عالم کے بغیر کوئی چیریٹی نہیں چلا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے کہاں لگنے چاہیے، کیسے لگنے چاہیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی ملک کا نام میں نہیں لیتا، لیکن میں خالی سمجھاتا ہوں۔ ہم بولٹن میں تھے تو ایک آرگنائزیشن چندہ کرنے کے لیے آئی، اور ان کا کام بہت اچھا تھا۔ وہ کرتے کیا تھے کہ محبوب بھائی آپ تو فوراً 1000 پاؤنڈ دے دیں گے، کہ بھائی ڈائلیسس بولتے ہیں نا اس کو، اس کی مشینیں لگواتے تھے، ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ پیسے زکوٰۃ کے؟ ہاں زکوٰۃ کے پیسے سے مولانا ہم نے لگایا۔ میں نے کہا کہ ہیلے شریک کیا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟
پاکستان سے لے کر دنیا کے کسی مفتی سے پوچھئے کہ حنفی مذہب میں ڈائریکٹ زکوٰۃ کے پیسے سے ہسپتال بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. کالج بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. اسکول بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ ڈائلیسس مشین خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا. کتنی زکوٰۃ دینی ہے وہ مینشن نہیں کیا ہے، کس کو دینی ہے اس کو مینشن کر دیا ہے. سورہ توبہ پڑھیے، انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو دینی ہے، مسکین کو دینی ہے، ابن السبیل فی سبیل اللہ میں دینی ہے، غارم یعنی جو قرض دار اس کو دینی ہے، مینشن کر دیا ہے. تو زکوٰۃ میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ مسجد کو دو، کہیں نہیں لکھا ہے دارالعلوم کو دو، کہیں نہیں لکھا ہے کہ یتیم خانے کو دو، کہیں نہیں لکھا ہے اسپتال کو دو، کہیں نہیں لکھا ہے ڈائلیسس مشین میں دو، کہیں نہیں لکھا ہے. زکوٰۃ کا حقدار صرف مسلمان ہے جو فقیر ہو. اب جب مسلمان فقیر حقدار ہے تو جو زکوٰۃ کے پیسے سے ہسپتال بناتا ہے، جو زکوٰۃ کے پیسے سے اسکول بناتا ہے، کالج بناتا ہے، اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدرسے اور دارالعلوم پر اعتراض کرنے والے آدمی، تو نے ڈائریکٹ زکوٰۃ کے پیسے لگا کر کے اسکول کیسے بنائی؟ زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی، قرآن کے خلاف کام کیا ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ دارالعلوم والے قرآن کے خلاف کرتے ہیں تو اسکول والے کیا کر رہے ہیں، کالج والے کیا کر رہے ہیں، اسپتال والے کیا کر رہے ہیں؟ دارالعلوم والے تو کم از کم جو شریعت نے بتایا ہے ہلے شرعی کرتے ہیں، پھر بلڈنگ بناتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو بغیر ہلا کے آپ کی زکوٰۃ سے کوئی دوسرا کام ہو ہی نہیں سکتا سوائے یہ کہ آپ غریبوں کو دے دو. وہ بھی غریب کیسا ہونا چاہیے سنیے، اب ذرا ڈھونڈ کے لاؤ غریب. نمبر 1، ایسا غریب کہ آج کل آدھا تولہ سونے کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے بھی زیادہ ہے. تو جس عورت کے پاس آدھا تولہ سونا ہو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی، دے گی نہیں لیکن لے نہیں سکتی. بہار شریعت میں لکھا ہے، دیکھ لیجیے آپ. بہار شریعت آج کی نہیں لکھی گئی ہے، بہت پرانی لکھی گئی ہے. اس طریقے سے ایک آدمی کے پاس ایک مکان ہے اور گجراتی میں کہتے ہیں گھبور، خالی زمین پڑی ہوئی ہے اور اس کی قیمت جو ہے 2 لاکھ روپے ہے، 3 لاکھ روپے ہے، صرف 50,000 روپے ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. ذرا ڈھونڈ کے لاؤ غریب ہیں. تو جو آدمی پہلے ایسا کہتے تھے نا کہ ہیلا نہیں، اب وہ پہلے بولتے ہیں صاحب ہیلو کر دیجو. اسی لیے میں تو یہ آپ کو میری ایڈوائز ہے کہ اس زمانے میں زکوٰۃ ہیلے شرعی کر کے دینی چاہیے. پتہ نہیں اس کے پاس، اس عورت کے پاس کتنا سونا ہے، ہمیں کیا پتا. بیوہ ہے مانتا ہوں میں، اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن زکوٰۃ تو فریضہ ہے نا. تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیوہ کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اب وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتی اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو طریقہ یہ ہے، یا تو اس کی بالغ اولاد ہو اس کو دے دو اور وہ پیسے والی نہ ہو، یا پھر ہلے شرعی دیکھ کر کے دے دو تو تمہاری زکوٰۃ بھی ہو گئی، غریب کا کام بھی چل گیا. اس لیے ہیلے کے بغیر آپ کا چھٹکارا نہیں ہے. ہیلے کے بغیر کوئی ہسپتال نہیں بن سکتا، ہیلے کے بغیر کوئی ایمبولنس بھی نہیں خرید سکتے. ہماری ایک مسجد ہے جہاں جاتے جمعہ پڑھانے، رمضان میں پہنچا تو اعلان ہو رہا تھا کہ ایمبولنس، مولانا ہم نے ایمبولنس سے خریدی. میں نے کہا کس سے خریدی؟ کہا زکوٰۃ کے پیسے سے. ہر سال یہاں سے اسی وقت ہم نے کمیٹی کو بلایا اور سمجھایا کہ نہیں، ان کو فوری طور پر ہلا کرے. بیچارے سمجھدار تھے، مان گئے اور ہلا کیا انہوں نے. لیکن جتنے سال انہوں نے بغیر ہلے کے یہ چلایا، بتاؤ لوگوں کی زکوٰۃ ادا ہوئی؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ مسائل سب سمجھنے والے ہیں. دارالعلوموں پر صرف اٹیک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہلا کر، ہیلے کے بغیر تم چل ہی نہیں سکتے. ہلا کیا ہے؟ مختصر ہلا کس کو کہتے ہیں؟ ہلا قرآن میں بھی بتایا گیا ہے اور فتاوی عالمگیری میں پورا چیپٹر ہے، کتاب الحیل پڑھایا جاتا ہے. یعنی آدمی ڈائریکٹ وہ کام نہیں کر سکتا لیکن کوئی طریقہ استعمال کر کے وہ کام کرے اور گنہگار بھی نہ ہو، اس کو ہلا کہتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں اچھا ہو گیا تو میری بیوی کو جو ہے 100 کوڑے ماروں گا، جبکہ ان کی بیوی نے بہت خدمت کی تھی، کسی وجہ سے آنے میں تاخیر ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور قرآن میں حکم فرمایا کہ 100 کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی با وفا بیوی کو ایسا کرو کہ جھاڑو بنا لو، 100 تنکے اس میں رکھ لو، مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. ہلا تو اللہ نے خود بتایا، اللہ تعالیٰ نے خود ہلا بتایا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، گوشت پک رہا تھا.
तो खजूरें पेश की, कहा गोश्त का नहीं, ये तो हज़रत बरीरा को किसी ने दिया है, सदके का है। कहा उसके लिए सदका है, जब वो मालिक हो गई हमें खिलाएगी तो हमारे लिए हलाल है। तो हिला तो नबी ने खुद किया है। एक आदमी मुझे कहने लगा कि मौलाना ये तो ऐसा करते हैं, यानी गरीब को सामने बिठाया और पूरा हाथ में मालिक भी नहीं बनाते, ऐसा ऐसा करते हैं। मैंने कहा वो गलत है, यही तो कमेटी वालों को थोड़ी हिला आता है, हिला आलिम कर सकता है। उसको बुलाओ, बिठाओ, समझाओ कि भाई मुझे जो है ये काम करना है, ये काम डायरेक्ट ज़कात के पैसे से हो नहीं सकता, तुम गरीब हो, इतने पैसे अल्लाह के रास्ते में दे नहीं सकते। ऐसा करो कि अगर तुमने इतने पैसे मालिक बन के दे दिए तो तुमको सबका सवाब मिल जाएगा, और ज़कात देने वाले को ज़कात का सवाब मिल जाएगा। वो मालिक बना, उसने दे दिए, काम चल गया। एक हिला ये है, और एक ये है कि उससे ज़बरदस्ती आप ले सकते हो। कैसे? इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि मसलन 200 पाउंड का आपने मोबाइल लिया, आप इंडिया गए, गरीब को बुलाया कि देखिए 200 पाउंड का मोबाइल है, लेकिन मैं इसको बेचूंगा 1 करोड़ में, मेरी चीज़ है, मैं जिसमें बेचूं, उस तेरे पास कहाँ से ये मोबाइल आने वाला है? तुझको मैं ज़कात के 1 करोड़ का मालिक बनाऊंगा, तो इसकी कीमत में अदा कर देना। आपने उसको 1 करोड़ में ये मोबाइल दिया, उसने मोबाइल लिया और ज़कात के पैसे पे कब्ज़ा किया, उसकी कीमत अदा कर दी, हिला हो गया। अगर ना दे तो ज़बरदस्ती छीन सकते हैं, क्योंकि अब आपको ये आपकी कीमत लेनी है। तो शरीयत में भाई आला हजरत से बड़े हम आलिम हो गए हैं, जब आला हजरत के पीछे चलना है तो उन्होंने ये 2 हिले बताए, तो फिर क्यों नहीं हम उसको अपनाते हैं। तो बहरहाल हिले शरी से अगर कोई इस तरह के काम करता है तो दुरुस्त है, और डायरेक्ट ज़कात अगर इस तरह के कामों में लगाता है तो फिर उसका जिम्मेदार वो है। Subhanallah. So Hazrat clarified very beautifully in regards to Hilah Shari'i that there is proof in hadith of Nabi sallallahu alaihi wasallam and other narrations. Ulama kiram have accepted it, and ulama kiram had rather have advised that, especially in this day and age, because the number of people who are poor to that level of accepting zakat is reducing, it's more and more difficult to find people that are actually eligible of zakat, and people say that they are eligible of zakat, but in reality they might not be. So to make it things easier, as it was mentioning, that Hilah should be used more so that it can clarify our zakat, it can clear our zakat, and then we can still assist the poor as well in the same way. And finally, Hazrat was also mentioning that there's different methods that Hilah can be done, and one such method which would be beneficial without disrespecting the poor person as well is that you give to that person, you give the money of zakat to that individual, but before you give it, you say, look, for example, I have this mobile phone, I'll give you £1,000 for zakat, but when you take that money, then you will buy this phone off me for £1,000. Then that way, that money will come back to you, that poor person will also benefit from that as well, because he will get something which he doesn't have, and both ways, that money can be used for usage in things which would generally not permissible to be used with zakat. For example, as it was mentioning as well, that people have been using zakat money to build hospitals and to build schools, to buy ambulances for poor villages, etc. This is all impermissible. You cannot use zakat money directly for such matters. They can only be used if Hilah Shari'i has been done in the correct manner. Hence why these matters should be left in the hands of the ulama and allow them to please also use that money in the correct way, so that our zakat is fulfilled in the correct manner, rather than having some doubts in our hearts whether our zakat have been accepted or not. So just received a text message to explain what Hilah is in English, just briefly. Hilah is basically a way to purify that money and make it eligible to be used in matters which generally are not permissible to be used with zakat money. So for example, zakat money has to be given to a poor individual, and that money has to be given in their ownership entirely. Okay, so that is what zakat has to be given. So why is Hilah used? Hilah is used to assist in areas where zakat cannot be used. For example, if there is a school in a poor village, now that poor village will not be able to sustain that school themselves, because they're poor themselves. And zakat money cannot be directly used in that school either. So what they do then is go to the poor individual, a person who can take zakat, who is eligible of zakat. They take that money, and then they will become the owner of that money. And once they become the owner, they will now give that money to the school themselves, or give it to the person who gave the money in the first place to be then put into the school. This is what is known as Hilah.
Okay, just because you might struggle to understand what Hilah is. تو حضرت just مختصراً اس ملک میں ہلا کس طریقے سے کی جائے گی، کیونکہ غریب ہم کو سامنے ملتے نہیں ہیں. میں ہلا کر دیتا ہوں. لاؤ نہیں، جوک کی بات کیا ہے بھائی. میں نے بتایا کہ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار بھر پیسے نہ ہو، یا ہو مگر وہ قرض دار ہے کسی کا. مان لو میں نے گھر لیا ہوا ہے، میں نے قاضی صاحب سے 5,000 پاؤنڈ لیے ہوئے ہیں، میں قرض دار ہوں، تو میں کر سکتا ہوں ہلا، ہے کہ نہیں؟ یہ تو میں نے مثال دی. تو ایسے آدمی مل جائیں گے نا، یہاں بھی مل جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بالغ بچہ ہو، ابھی چھوٹا ہو، اس میں کچھ اتنا پیسے نہیں ہو، تو نہیں، اس کے دیکھو سے بھی یوز. بالغ ہو اور مسئلہ سمجھتا ہو. ایسا نہ ہو کہ سارے پیسے لے کے بھاگ جائے. وہ مسئلہ سمجھتا ہو، تو کوئی عالم کلاس پڑھتا ہو، سمجھدار ہو، تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. So in this country we will still be able to find someone, because remember that zakat can also be given to a person who is in debt as well. The person who is in debt can also take zakat. If by taking the zakat money out he would become below the threshold, then he can also take zakat. Another question that's come is in regards to business owners, کہ اس کا جو مال ہوتا ہے تو اس کے مال پہ زکوٰۃ کس طریقے سے دی جاتی ہے؟ یا تو جو جس پیسے سے جتنے میں خریدا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی، یا جتنے میں بیچے گا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ فتح رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، اس کو ذرا توجہ سے سنیں. مثلا ایک آدمی کا گاڑیوں کا بزنس ہے، تو دیکھا جائے گا کہ وہ گاڑی کی مارکیٹ میں کیا ویلیو ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بارگین کرتے ہیں ہم کہ نہیں یار 5 پاؤنڈ کم کر دو، 100 پاؤنڈ کر دو، وہ نہیں. قیمت اور ثمن میں فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں دونوں ایک ہے، لیکن شریعت میں قیمت اسے کہتے ہیں جو بازار میں مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہو، اس کو قیمت کہتے ہیں. اور ثمن اسے کہتے ہیں کہ آپس میں جو طے ہو جائے. تو ثمن کا اعتبار نہیں ہے، قیمت کا اعتبار ہے. تو مارکیٹ میں مان لو گاڑی کی ویلیو ہے 5,000 پاؤنڈ، اور 5,000 پاؤنڈ میں وہ گاڑی مل جاتی ہے، تو وہ 5,000 پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آج وہ 5,000 پاؤنڈ کی مارکیٹ میں بک رہی ہے، تو وہ 5,000 پاؤنڈ کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. اور ظاہر سی بات ہے جو بک گئی ہے اس کا پیسہ اگر آپ کے پاس سیو ہے وہ تو آلریڈی اس میں ہو ہی جائے گا. لیکن جو بھی بزنس آپ کرتے ہیں، ہول سیل والے ہیں تو اس کی ہول سیل کی مارکیٹ میں کیا ویلیو ہے وہ دیکھی جائے گی. جو ہول سیل سے دوسرے والے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی شاپ والے، ان کے لیے ان کے اعتبار سے مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. یہ نہیں کہ آپ خرید کے لائے تھے مطلب 4,000 میں اور 4,000 میں زکوٰۃ دو، نہیں، آج اس کی کیا ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ دی جائے. So the way that business owners will give zakat is the product that they have, they will give zakat on the value of the product in the market. So we could say the RRP, the real retail price, is generally what you would give zakat on. So even say for example if it's a wholesale business, then whatever they will be selling that product for in general in the market, that is what they will give zakat on, not on what they have paid for it in the first place. Okay, so they will pay zakat on that which the price of it or the value of it in the market, as opposed to the price that they paid when he bought that product. Next question is that, so in which month do you start calculating zakat in the case one does not remember when his threshold was reached above the minimum and does not remember when they became baligh? یعنی کہ کسی کو یاد نہ ہو کہ کب وہ مالک نصاب بنا تھا، اور یہ بھی یاد نہیں کہ کب بالغ بنا تھا، تو پھر وہ کس طریقے سے اس کا حساب نکالے گا؟ یہ بھی نمازوں جیسا ہے. یعنی اردو میں کہتے ہیں موٹا اندازہ لگانا. اچھا اندازہ لگائے کہ بھائی میں کب مالک نصاب بنا ہوں گا اور میرے پاس کتنے پیسے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ موٹا اندازہ لگا لے، کچھ 500-600 پاؤنڈ زیادہ ہی دے دے تاکہ گنہگار نہ ہو. موٹا اندازہ لگا کر کے پھر سوچے کہ ہر سال کتنے پیسے، مان لو 10 سال کی زکوٰۃ نہیں دی ہے اس نے، تو پھر پہلے سال کتنے تھے؟ 1,000 پاؤنڈ تھے. 1,000 کی 25 بنی تو دوسرے سال جو ہے وہ 975 پاؤنڈ ہوں گے. 25 آؤٹ ہو گئے نا، اس طریقے سے وہ زکوٰۃ دے گا. So he will just have to think for himself, and when he is satisfied that this is most likely the case where I became baligh, most likely around this age, then he will use that
as a figure, and he will try and work out. Again, it will just be in what we would say as whatever he would think as the right date is. He won't be able to get it exact because obviously he can't remember. But it is preferable if he just increased it slightly and gave zakat on that to make sure that he's covered himself as well. Same thing as if it was salah as well. If he does qaza of salah, then how does he make up for that? In the same way, he will just make a brief calculation and try his best to meet the requirement. Inshallah, next question is that इनको भी मौका दो ना सवाल पूछने का. उन्हीं से सवाल आते हैं, वो लोगों से ये मैसेजेस आ रहे हैं जी. तो बच्चों को अगर किसी ने कोई जेवर दिए हैं तो उस पर ज़कात किसको देनी है और कैसे देनी है? देखो, आपकी बच्ची को अगर आपने जेवर बना के दिए और उसको मालिक बना दिया कि वो फुल्ली मालिक है और वो नाबालिग है, तो नाब पर है ना, उस पर ज़कात है. और आपने जेवर बना के दिए और वो बालिगा है, तो या तो वो दे या आप दे, बशर्ते कि वो 7.5 तोला सोना हो. या फिर मेरी क्लास में लड़कियां पढ़ती है ना, बालिग लड़कियां पढ़ती है, तो कुर्बानी का टाइम है, मैंने कुर्बानी क्यों नहीं, मैं कहा कितने पैसे हैं सेविंग में, कहा इतने, तेरे पास, मैंने कहा ये सोने का भी है, तो कहा हम पर कुर्बानी आ गई, मैंने कहा आ गई. क्यों? इसलिए कि उस सोने को चांदी बनाना पड़ेगा. मतलब 1 तोला सोना है, ठीक है, उसकी 500 पाउंड वैल्यू है और उसके पास सिर्फ 5 पाउंड है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई. ठीक है, 1 तोला सोना है और बैंक में 500 पाउंड भी रखा हुआ है, तो अब उसका साल शुरू हो गया. अब नेक्स्ट ईयर ये टाइम आएगा तो उसको ज़कात देनी पड़ेगी. इसलिए अपनी बच्चियों को जब आप ज़ेवर बना के दें, बालिग हो, तो देख लिया करें ये सब मसला, और इस तरीके से फिर उसकी ज़कात दें. हाँ, अगर उसके पास सिर्फ सोना ही है और 7.5 तोला सोने की कीमत नहीं पहुंची है, 7.5 तोले सोने नहीं है, तो फिर ज़कात नहीं है. So in regards to giving gold to our daughters, then they will have to work hard. If they're not baligh, then if you've made them the entire owner of that jewelry, then there will be no zakat on yourself nor on the child. But if they have become baligh, then now they will have to give zakat on that if they meet the threshold. So they need to be careful, especially when it comes to qurbani as well, that they will have to do qurbani if they meet the threshold as well. So need to be careful that if that daughter or that girl has jewelry and she has some savings, then in that case you will have to work out whether they meet the threshold. In general, it would be around 350 pounds of value. Then if it's meeting that or is beyond that, then they will have to give zakat on all of that as well. So need to be careful on that as well. The next question is सैयद को अगर ज़कात देनी ही है तो हिला करके क्या दे सकते हैं या नहीं? भाई ऐसा है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद के लिए ज़कात नहीं रखी तो हम इतने गए गुज़रे हैं यार, समझ रहे हैं. शायद मैं आपसे बहुत कम पैसे वाला हूँ, मैं भी 50 पाउंड अगर कोई सैयद के मांगे और बहुत ज़रूरी तो दे दूँ, तो पैसे वाले लोग नहीं दे सकते 100 पाउंड पर 200 पाउंड 300 पाउंड. इस तरीके से हम ज़कात का हिले शरई ज़कात सैयदों के लिए क्यों करें? इस पर आला हज़रत ने कलाम किया है कि हम कैसे हैं, हुजूर से कैसी मोहब्बत है हमें कि उनकी मीलाद पे तो हम लाखों खर्च कर दें, जब उनकी औलाद की बारी आए तो हम हिला तराशें. तो बेस्ट तो यही है कि उनके लिए हिला ना किया जाए. आपकी जितनी ताकत है अपनी ताकत के मुताबिक 100-50 लिल्लाह खिदमत कीजिए उनकी, समझ रहे हैं. लेकिन अगर बिल्कुल ऐसी ही ज़रूरत पेश आ जाए कि अब कोई चारा ही नहीं है तो भी जाहिर सी बात है हिला करके उनको भी दे सकते हैं. So in regards to giving Sayyid zakat money via doing Hilah, because you can't give zakat money directly, so you do Hilah. Hazrat was mentioning that we shouldn't do this in reality because the Sayyids are pure, from a pure family, from a pure lineage. We should only give Lillah and Sadaqah and Nafilah to them. But if such a situation does arise where they are in extreme need and it's becoming difficult to just give them Lillah and we're not being able to accumulate enough to be able to assist them with just Lillah, then it would be permissible to give zakat. हम उज़्बेकिस्तान गए थे तो मौलाना मोहसिन ने 500 पाउंड दिए कि भाई वहाँ के गरीबों को दे देना. ये सुनने वाली बात है. बुखारा समरकंद गए थे तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जब बोला कि ज़कात, जो हमारा गाइड था उसको मैंने बोला कि ज़कात कोई, तो ज़कात का सुन के ऐसे कांप जाते थे वो. किसी ने लिए नहीं, हमको 500 पाउंड वापस करने पड़े मौलाना. समरकंद, तिरमीज, बुखारा सब जगह गए, किसी ने 500 पाउंड हमारी ज़कात के नहीं लिए.
حالانکہ ایسا نہیں کہ وہاں زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوں گے، مگر وہ کتنے سینسیٹیو تھے زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ انہوں نے زکوٰۃ کے پیسے نہیں لیے. تو یہ ہے، دنیا میں ایسے بھی مسلمان ہیں. Subhanallah. So Hazrat was just telling us about his trip to Uzbekistan Sharif, and when Hazrat went, then Maulana Mohsin Sahab, he gave him 500 pounds of zakat, but no one was willing to take that zakat money because they are aware that zakat is the filth of the rich. So they weren't willing to take that money from Maulana. So this shows the level of piety of them people as well, that even though they may still be eligible of zakat, they were not willing to take that zakat money as it is filth, as mentioned in earlier at the beginning. Another question is that what is the ruling for those who delay to give their zakat, یعنی اپنے زکوٰۃ دینے میں تاخیر کر لیتے ہیں. سال تو 15 شعبان کو مثال کے طور پہ ختم ہوتا ہے، لیکن پھر رمضان کے انتظار میں رہتے ہیں کہ رمضان ہی میں ہم اس کو ادا کریں. چلے اتنا تو چل جائے گا، 15 دن ہے، لیکن حساب کر کے الگ رکھ دے، موت کا بھروسہ نہیں ہے نا، اور بتا دے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اس کو پہنچا دینا، ٹھیک ہے. لیکن 6 مہینے 7 مہینے اس طرح تو ٹھیک نہیں ہے کہ آپ حساب الگ کر کے رکھ. ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلاً آپ نے 2000 پاؤنڈ زکوٰۃ کے الگ کر کے رکھ دیے، اور پھر آپ نے کسی کو پہنچائے نہیں، دوسرا سال آ گیا، تو یہ مت سمجھنا کہ یہ 2000 روپے اب آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے، یہ پھر آپ کا ہی مال ہے، اس کی بھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اس لیے جب آپ کا سال پورا ہو تو زکوٰۃ دے دینی چاہیے. ہاں، بہت سے لوگ کبھی کوئی انڈیا جاتے ہیں ہر سال، تو ان کو یہ ہے کہ چلو غریب آ ہی جاتے ہیں نا مانگنے کے لیے، تو پھر الگ کر کے رکھ دے، گھر والوں کو بتا دے کہ یہ زکوٰۃ کے ہے، پھر جب وہاں جائے تو اپنے ہاتھ سے دے دے. Subhanallah. So Hazrat is saying that we shouldn't delay 15 days. The example I gave was 15th of Sha'ban to Ramadan. But if it's more than that, then it shouldn't be delayed. And ideally what we should do is that as soon as our year is coming to an end, we should calculate all our zakat and keep it on the side and make someone else aware of the fact that has been kept on the side. Just in case that death comes upon us and our zakat has not been given, then these people that are left behind, they may not be aware of that. So as long as you have written it somewhere and you have kept it on the side and safe, and you've informed someone that this is the amount that I need to give for zakat, then that is fine. But it is better still to just give your zakat as required. And like I said earlier, it might actually be better to give it in advance than retrospectively. So don't give it retrospectively. If you wish to give it in advance, then it's better, as you will still calculate it later on, and you'll be able to give it. And if you do pass away before that, then all that money that you've given in the name of zakat will now be sadaqah nafila as well. So you'll be benefiting from it. On the other side, you may come into loss as a result of delaying. وہ inheritance ہو جائے گا. That money will go to inheritance people. Yeah. سمجھ رہے ہیں؟ So the money, of course, if you do pass away before giving your zakat and your year had come to an end, that money will then go into inheritance, and then the zakat will not be paid. But if you've written it down, then at least the inheritors, they can beforehand take that money out, because they now know that this is exactly how much money needs to be given in zakat, and then the rest can be gone into inheritance. اب بھائی کسی کے کوئی مر گیا، 5000 پاؤنڈ زکوٰۃ تھی، تو اولاد کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے، وہ تو کہیں گے اب ہم مالک ہو گئے، ہم کیوں زکوٰۃ دیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. So another question is that جب انڈیا ہمارے فیملیز میں پیسے بھیجتے ہیں تو اس کا کام بھی ہے، جاب بھی ہے، سب ہے، گھر بھی ہے، لیکن پھر بھی یعنی وہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا حقدار ہوں، ہم کو پتہ نہیں کہ اس کے سیونگز میں کچھ ہے یا نہیں، تو پھر زکوٰۃ دینا کیسا اس میں؟ دیکھیے، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ اٹ از ہارڈ ٹو فائنڈ پیپل، تو اب اس کا طریقہ یہی ہے، آپ کا غریب رشتہ دار بھی ہے تو آپ ہلے شری کر کے کسی عالم کو کہہ دو، وہاں کے ہلے شری کر کے، پھر اس کو کہنا بھی نہیں کہ یہ زکوٰۃ کے ہے، اس کو گفٹ کر کے دے دو. سیف تو یہی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں اور وہ لے لیتا ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مالدار تھا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں سنیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ لکھا ہے، اس مسئلے کو ہمیں عام کرنا چاہیے مسلمانوں. صدقہ نافلہ جو ہوتا ہے نا، صدقہ نافلہ، صدقہ نافلہ سمجھتے ہیں؟ that charity which is not obligatory upon us، اس کو کہتے ہیں صدقہ نافلہ. وہ تو مالدار بھی لے سکتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مالدار اگر صدقہ نافلہ سوال کر کے لے تو یہ اس کے لیے حرام ہے. ذرا غور فرمائیں. صدقہ نافلہ حالانکہ اس کو آپ نے دیا تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی مانگ کر لے نا
تو حرام ہے. تو جو آدمی پیسے والے ہوں اور اپنے آپ کو چھپا کر کے زکوٰۃ کے مستحق قرار دیں تو دنیا میں تو چھوٹ جائیں گے, پھر قبر میں پتہ چلے گا کہ پیسے لینے کا وبال کیا تھا. تو مسلمانوں میں یہ بات عام ہونی چاہیے کہ صدقے نافلہ بھی جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے وہ مانگ کر نہیں لے سکتا, اس کے لیے حرام ہے. اور فرمایا کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ پیسے والا آدمی ہے اور اس کو صدقے نافلہ دے رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. So Hazrat was mentioning that if in the apparent form that person seems like he's in need of zakat and he can take zakat and you give zakat, but then you later find out because that person has said to you that yes, I can take zakat, he's accepted it, and then you've given zakat, but later on you find out that that person wasn't eligible of zakat, then your zakat will be fulfilled. However, that person will now be questionable for that. And Hazrat also mentioned that Allah Hazrat has mentioned in regards to even sadaqah nafila cannot be given to a person who has money, meaning if a person with money asks for sadaqah nafila, then this would be haram on that person. So a rich person or person that gives zakat asks for sadaqah nafila, this will be haram on that individual. And if that person is not even, if you are aware of that person, that person is in requirement or does not require zakat or any money at all, and you give it, then this would be makruh. So it is better not to give it to those that are that aren't in need. But if you are made aware and you've been told that this person is eligible of zakat, you've given zakat, then you find out then that your zakat has been complete, he has to answer to that on the day of judgment to Allah subhanahu wa ta'ala. You will not be questionable for that. Hazrat, دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں UK میں اور انڈیا میں جہاں جہاں ہوتے ہیں تو بینکس میں ہم جب پیسے لگاتے ہیں تو اس کا جو انٹرسٹ آتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں, یا صرف ہماری سیونگز پہ زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے ایسا ہے کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں یہ بات لکھی ہے, اس کو توجہ سے سنیں. انٹرسٹ کس کو کہتے ہیں؟ انٹرسٹ اسے کہتے ہیں کہ بوتھ پارٹی جو ہے اس کا پیسہ وہ ہو کہ اسلامی حکومت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہو. مولانا محسن سے میں 100 پاؤنڈ لے کر 110 دوں تو یہ انٹرسٹ ہے, اس لیے کہ ہم دونوں مسلمان ہیں اور ہماری اگر ہم اسلامی کنٹری میں رہتے تو ہمارے پیسوں کی ذمہ داری حفاظت کی اسلامی گورنمنٹ پہ ہوتی. لیکن اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس کے پیسے کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی تو ہے نہیں, بشرطے کہ وہ ذمی اور مستامن نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ نارمل کی بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا یہ سود نہیں بنتا ہے, سود کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب سود نہیں بنا تو پھر دیکھا جائے گا کہ جو پیسے مل رہے ہیں اس میں مسلمان کا فائدہ ہو رہا ہے یا کافر کا ہو رہا ہے. تو جو ہم مورگیج لیتے ہیں اس میں چونکہ کافروں کا فائدہ ہوتا ہے اس لیے بزنس در بزنس مورگیج نہیں لینا چاہیے. لیکن اس میں تو وہ دے رہے ہیں نا مسلمان کو, تو ہمارا فائدہ ہو رہا ہے, تو یہ منی انٹرسٹ سمجھ کے لیں گے تو حرام ہے. بکری کا گوشت سور سمجھ کے کھائیں گے تو حرام ہے. اس کو چیس کر کے پئیں گے شراب کی طرح تو پانی پینا بھی حرام ہے. انما الاعمال بالنیات, الاشباح والنظائر میں قاعدہ ہے الامور بمقاصدها. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو انٹرسٹ سمجھ کے نہیں لے سکتے, لیکن اگر بینیفٹ سمجھ کے آپ نے لے لیا تو آپ اپنے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلمانوں سے بڑی محبت کرتے تھے. ایک پورا ٹاپک ہے اعلیٰ حضرت و اکنومی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں یہ بات لکھی ہے کہ اس طرح کے پیسے مالداروں کو چاہیے کہ ان پیسوں سے اسپتال بنائیں, ان پیسوں سے زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں, ان سے اسکولیں بنائیں, ہے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خود نہ استعمال کرو, اس سے آپ اسپتال بنا دو, روڈ بنا دو, یہ بنا دو, یہ سب کر دو, لیکن انٹرسٹ سمجھ کے نہیں لینا ہے, بینیفٹ سمجھ کے لینا ہے. جیسے مسجدوں میں 5 لاکھ پاؤنڈ جمع ہے, کتنا آتا ہوگا بھائی؟ اگر ساری مسجدیں مل جائیں اور کہیں کہ بھائی 5 مسجدیں مل جائیں اور ان کا جو آتا ہے اگر 50,000 پاؤنڈ بھی سالانہ آتا ہو تو 50,000 پاؤنڈ میں انڈیا میں ایک اسکول بن جائے گا. تو زکوٰۃ کے پیسوں ہی سے سب کچھ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ان پیسوں کو بھی استعمال کرو نا. یہ اعلیٰ حضرت نے مشورہ دیا ہے اور مسلمانوں کو اکنامک اینگل سے مضبوط کرنے کا بہت اچھا مشورہ ہے. ہاں, لیکن اس پر ہمارے لوگ جاتے نہیں ہیں. نعرہ لگانے پہ آتے ہیں تو اس کو محبت, اس کو محبت, لیکن اس کو محبت کی بات پہ عمل نہیں کرتے ہیں. تو یہ پیسے لے لیں, مسجد والوں کو بھی میں کہتا ہوں لے لیں. اگر آپ کو نہیں چاہیے مجھے دے دیں, ہم کوئی انڈیا میں غریب کو دے دیں گے یا کچھ بنا دیں گے. کیونکہ انٹرسٹ سمجھ کے نہیں لینا ہے, اس کو بینیفٹ سمجھ کے لیں
اور کوئی یہاں اگر آپ نے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہاں استعمال کریں. ٹھیک ہے. So the principle of interest is simple, that it has to be an Islamic rulership, and the people that you are told, like the interest between the two people is they're both also Muslims, or whether if it's not Muslim, then he has to be a resident of a Muslim country. Now when we're talking about this particular scenario, we're talking about UK and or India as well, same case, that the money that you receive, you're not in an Islamic country, you're not under Islamic government, that money is not protected by an Islamic government, as well as the fact that that money is not coming from another Muslim. So for that reason, the interest money, we'll consider that as a benefit for ourselves, and it can be used for ourselves. But the better way to use that money is been mentioned by Ala Hazrat, is that that money that you receive from that interest or that benefit, that money that can now be set aside on the side. Use that money to build schools, use that money to assist the people that are poor, which cannot take zakat, but you can use this money for those matters. So if masajids came together and they used that kind of money together and they sent it to India and built a masjid or a school, etc., then it would be more beneficial. Now inshallah, سنی دعوت اسلامی نے ایک سیمینار بلایا تھا. اس میں یہ بات ہوئی کہ بھائی زکوٰۃ کے پیسے ہلے شری کر کے اسکول وغیرہ میں لینا چاہیے کہ نہیں. تو مفتی صاحب نے, مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ اسکول وغیرہ میں نہیں لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں زیادہ تر جو ایجوکیشن ہوتا ہے وہ اسلامک نہیں ہوتا ہے. تو یہ اسکول وغیرہ کے لیے ہلے شری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. So Hazrat was just clarifying that when I say schools, it shouldn't be schools that which teach just secular knowledge. Okay, if it's madrasa or Darul Uloom, then that is different, as Islamic knowledge is partaken in that. But when it comes to school and secular knowledge is partaken, then we should not be given zakat money, even if it's done through Hilah Shari'i as well. So Hilah Shari'i should not be done for schools which secular knowledge is taught in there. It should only be done for Darul Ulooms and madrasas which are in need. Now inshallah we'll open the floor up for those who haven't been able to because obviously we have got a few more questions, but if anyone else has any questions as well upon the floor, then inshallah they can ask Hazrat as well. اگر کسی کو سوال ہو آپ بولیں. So what was the ruling on the zakat of the previous ummah? پچھلی امت کے لیے یہ تھا کہ ان پر جو زکات یا صدقہ فرض تھا نا, وہ آسمان سے آگ آتی تھی اور کھا جاتی تھی. ابھی میرا اتنا ہی مطالعہ ہے. ٹھیک ہے, اگر زیادہ کوئی بات ہوئی تو میں ان کو بتا دوں گا, وہ آگے بتا دیں گے. میں نے بتا دیا نا کہ ابھی میرا اتنا ہی مطالعہ ہے, چونکہ آپ نے ایسا سوال کر دیا کہ میں اس کا مطالعہ کر کے آیا نہیں تھا. جتنا مجھے یاد ہے میں نے ابھی بتا دیا, اگر بعد میں کچھ ملا تو بتاؤں گا میں. Subhanallah, this in itself is the beauty of our ulama as well, that they don't just answer from whatever they think. Hazrat has answered that question and said that all he is aware of at the moment is that the previous ummah, whenever they would give zakat or whenever they would have to give any form of sadaqah, they would have to place it in a field and a lightning or a light would come and burn that wealth. ایک بات بتاؤں, ناراض مت ہونا. مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا اچھی بات ہے, آپ کے دماغ میں آیا, لیکن یہ نہ ہمیں قبر میں پوچھا جائے گا کہ پچھلی امتوں پر کیا فرض تھا, کیا واجب تھا. جو ہم پر فرض ہے وہ لوگوں کو سوال کرنا چاہیے. لوگ کیا پوچھتے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے اسٹیج والی تھی, اور جو تقریر کرنے والا ایسی تقریریں کرے نا, ارے مولوی صاحب آؤ تو کوئی نہ رہو بیرون نہ تھی. ارے بھائی تجھے پہلے نماز کے فرض آتے کہ نہیں وہ بتانا پہلے تو یار. تو جو ہم پر فرض ہے نا عقیدہ, وہ ہمیں جاننا چاہیے. آپ نے اچھی باتیں پوچھی, لیکن میں نے ایک بات بتا دی آپ کو کہ اس طرح کا سوال ذہن میں آئے تو کبھی مولانا سے پوچھ لیا, لیکن اگر مولانا نہ بھی بتائے تو نہ ان کی ذمہ داری ہے, نہ آپ پر جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. نہیں, اگر آپ نے نکال کر کے غریب کو دے دیا, مان لو کہ آپ کی زکوٰۃ بن رہی تھی 2000 پاؤنڈ, ایک مثال دے رہا ہوں, اس 1000 کو نکال کر کے اس 1000 پر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی, اس لیے کہ آپ تو غریب کو دے چکے. بات سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کی زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے. آپ کی زکوٰۃ بن رہی تھی 2000 پاؤنڈ,
آج مان لو کہ آپ کے پاس ایک مثال دے رہے 1,00,000 پاؤنڈ ہے. آپ نے سوچا کہ میرے پاس 1,00,000 پاؤنڈ ہی رہے گا, تو 2 مہینے پہلے آپ نے زکوٰۃ نکال دی 1,000 پاؤنڈ. تو اب آپ کی زکوٰۃ 2,000 پاؤنڈ بنی, تو اب 1,000 دینی ہے, 2,000 نہیں دینی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن شاید حضرت کا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس جیسے کہ 10,000 پاؤنڈ ہو اور رمضان شریف میں عموماً وہ رمضان شریف میں اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں, لیکن ابھی جو زلزلہ ہے اس میں انہوں نے 1,000 پاؤنڈ دے دیے, تو اب جب رمضان شریف آئے گا تو اس کے پاس 9,000 پاؤنڈ رہے, ٹھیک ہے, تو 9,000 پہ زکوٰۃ ہوگی یا پھر وہ 1,000 جو نکالی ہے اس کو ملا کے پھر 10,000 کی زکوٰۃ؟ جتنے پیسے اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں اتنے ہی کاؤنٹ کرنے ہیں. جو نکال چکے وہ تو نکل گئی زکوٰۃ. میرے عزیز بھائی, میں آپ کو وہی تو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے 1 مہینہ پہلے سوچا کہ میں جب زکوٰۃ نکالوں گا تو میرے پاس 1,00,000 پاؤنڈ ہوں گے, تبھی تو آپ نے 10,000 نکالے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب آپ نے آلریڈی اس کی تو نکال دی نا, تو 10,000 تو نکل گئے آپ کے. اب جب آپ وہ کریں گے نا, کیا بولتے ہیں, کاؤنٹ کے حساب, تو 90,000 پہ کریں گے. وہ 10,000 کی اب آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ آپ نکال چکے ہیں. میرے خیال میں آپ کا سوال میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ سوچو کہ اس سال کی آپ کی زکوٰۃ کتنی بنے گی, ایک اندازہ لگاؤ. تو آپ نے گیس کیا کہ 1,00,000 پاؤنڈ ہیں میرے, ٹھیک ہے, 1,00,000 پاؤنڈ کی 10,000 زکوٰۃ بنی, اور واقعی جس دن آپ کی وہ تھی ڈیٹ تو آپ کے پاس 1,00,000 پاؤنڈ تھے. اب آپ کو کچھ زکوٰۃ نہیں دینی ہے چونکہ آپ تو نکال چکے. بس سمجھ میں آ گئی بات؟ چلو اس کو آسان مثال سے سمجھا رہے. 1,000 پاؤنڈ ہے آپ کے پاس, اور رمضان شریف اب آنے والا ہے مہینے کے بعد. 25 پاؤنڈ آپ نے زکوٰۃ نکال دی, اور رمضان شریف میں جب آپ کی ڈیٹ آئی تو 1,000 پاؤنڈ ہی آپ کے پاس تھا, تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی, اس لیے کہ آپ کو نکال چکے. اب سمجھ گئے؟ ہاں. Okay, so Hazrat was just clarifying that if a person gives zakat in advance, then he will deduct that money from the initial the money from when he is calculating when the year ends for that person, because he's already given that zakat off. So now that has already been deducted, and now when he's giving his zakat, then he will consider that deduction as well in that. He will consider that he's taken that money out, then he will give zakat on the remaining that if there is anything left to give. If he's already given enough, then there's nothing to give. If there is some left, then he'll only give whatever is left, because he's already given part of his zakat in advance there as well. چلو, اور کوئی ہے سوال ہے کسی کا؟ نماز تو فرض ہے بھائی. دیکھو یہ مسئلہ بھی سن لیں آپ. ہم تو عالم نہیں ہیں, لیکن جو علماء ہوتے ہیں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ عصر کی نماز عالم نے نہیں پڑھی اور سورج ڈوب رہا ہے, تو عام پبلک کو اجازت نہیں ہے کہ عالم کو کہے کہ نماز پڑھو. ہم جب سفر میں جاتے ہیں نا, اکثر پبلک مولوی صاحب اللہ دوست تاٹھی વધારે મને ખબર છે کہ نماز ہے. نماز مجھے نہیں پتا ہے کہ نماز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مسئلہ آپ یاد رکھا کریں کہ نماز کا جب ٹائم ہے ہم بھاگ تھوڑی جائیں گے, نماز پڑھ کے ہی جائیں گے نا, فرض ہے. اور مان لو کہ کوئی عالم چلا بھی جائے تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ کہیں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے گا ایک دو بار, اس کو کوئی کام ہے. جیسے کوئی تقریر کرنے آ گیا, اب یہ ہے کہ اس کو کہیں دوسری جگہ تقریر کرنے, مولوی صاحب جو نہ ہی گیا. ارے بھائی اچھا گمان رکھو یار, ہو سکتا ہے وہ مسافر ہو, اس پر جماعتی واجب نہ ہو. اچھی تھنکنگ رکھا کرو. آپ کو میں پوچھنا تھا, آپ مسجد میں آئے بچوں کو لینے کے لیے, نماز کا وقت تھا, آپ کیوں گھر چلے جاتے ہو؟ گاڑی میں بٹھاؤ اپنے بچوں کو اور پڑھو. آپ کیوں بھاگ جاتے ہو؟ بہت سے مدرسین بھی بھاگ جاتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اگر وہ گھر جا کے جماعت سے نہیں پڑھتے تو وہ بھی غلط کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, اس لیے یہ تھوڑی چیزیں یاد رکھا کریں آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک بات خالی, ابھی برف گری تھی نا,
برا مولانا عبداللہ اور مولانا مفتی یونس صاحب نماز پڑھانے نہ آئے تو بابو بھائی آپ کیا کریں گے؟ شور مچائیں گے نا. جو بننے مولوی صاحب نہ آئے. حالانکہ جب برف گیری ہو، گاڑی نہ چل سکتی ہو تو جماعت ہی واجب نہیں ہے. تم کیوں آئے مسجد میں؟ ایک میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. تو مسائل تھوڑے سمجھا کرو اور یاد رکھا کرو تاکہ اماموں پر برس نہ پڑے. آپ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار آج تک جتنے گناہ ہو گئے چھوٹے بڑے جان بوجھ کر انجانے میں ظاہر میں باطن میں گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ اہل پریسٹن کو بھی ہم سب کو رزق حلال میں وسعتیں پیدا فرما. یہ مولا غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اداروں کی بھی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم مہلک بیماریوں سے بچا، بری اچانک موت سے محفوظ فرما. اور میرے مولا جل شانہ ایمان پر خاتمہ دینا، ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمانا. حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں ایک بات یہ اپنا فرض سمجھ کے کہہ رہا ہوں، کوئی کسی کی چاپلوسی کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ یہ جو میں نے جتنے مسائل بتائے آپ سب کو ثواب پہنچ رہا ہے. کیسے کہ بھائی مولانا یونس صاحب یہاں آئے، انہوں نے وہ مدد کا قائم کیا. مبارک پور میں ہم پڑھ رہے تھے، آپ کے پیسوں سے ہم پڑھے، تو ہم جتنی خدمت کر رہے ہیں وہ ثواب آپ کو جا رہا ہے. تو بتاؤ کہ مدرسے میں دینے میں فائدہ ہوا کہ نہیں آپ کا؟ Just one announcement before Azan. In regards to next week's program, inshallah, we won't have the weekly general program that we normally have, but inshallah, from Asr to Maghrib next Sunday, from Asr to Maghrib, we'll have an Azan workshop. For whoever wants to learn how to give azan, inshallah they can come and give your names to Hafiz Faisal, myself, or any of the brothers. Inshallah we'll pass on the names to Hafiz Sahab, and inshallah we'll have an azan workshop. We've never had this before, so it's a very unique opportunity inshallah that we can learn how to give azan in the correct way. کہ azan کس طریقے سے دی جاتی ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے عصر سے مغرب تک سیکھیں گے انشاءاللہ. So اپنا نام inshallah pass them on to us, and inshallah we'll have that session. And inshallah, as we are already aware, and if not aware, then Shab-e Barat night will inshallah be on Tuesday 7th of March. So in the evening after Maghrib Salah, whenever the program is organized, that will be announced. But Shab-e Barat night will begin on Tuesday 7th of March after Salatul Maghrib. Jazakallah khair. And we also thank Hazrat Allamah Mufti Nizamuddin Sahab for attending and giving us and partaking with this with his knowledge for in regards to zakat as well. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to continue to learn the deen